में गरीबा कैसे कटी होगी। लेकिन जब सुबह आई 11 मुहर्रम की सुबह, तो वो एक और तूफान और कयामत लेकर के आई। कोई किसी ने ऐसा इम्तिहान दिया है, गले में तोक डाल दिया मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, कई दिनों का भूखा प्यासा बीमार, और हाथों में बीबियों के ऊँटों की नकेल थमा दी, जिसके पेट में अनाज नहीं, बुखार से जो तप रहा हो, के लिए कुरान इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स के उस इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन की गर्दन में तोक डाला गया, और तोक डालकर आपको कहा खड़े हो और ये लेकर के चल। रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। कहते हैं कि जिस वक्त गम की रात आती है तो वो जल्दी खत्म नहीं होती। सोचो वो करबला की शाम गरीबा कैसे कटी होगी। लेकिन जब सुबह आई 11 मुहर्रम की सुबह, तो वो एक और तूफान और कयामत लेकर के आई। सुबह हुई, सूरज ने पहली किरणें अर्ज़े करबला पर चमकाई, तो क्या देखा कि शोहदा की लाशें कुचली हुई है। लाशें देखकर बीवियों पे कयामत टूट पड़ी। सर पे दुपट्टे न थे। शहरबानों ने कहा ज़ैनब, हमारे सर पे दुपट्टे नहीं है, दिन निकल रहा है, हम कैसे पर्दा करेंगे। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा अल्लाह ने बड़े बाल तुम्हें इसलिए अता किए हैं कि कल तक दुपट्टे से मुंह छुपाते थे, अब अपने बड़े बालों को चेहरे पे डाल लो और अपने बालों से पर्दा करो, अपने बालों से चेहरों को छुपाओ। इससे मेरी कौम की बेटियों को भी ये सबक हासिल करना चाहिए कि दुपट्टे न थे तो चेहरे पे बाल डालकर उन्होंने चेहरे छुपाए, और आज की बेटियां गले में दुपट्टे को मफलर की तरह लटका कर घूमती हैं और हुसैनी बनने के दावेदार हैं। याद करो उन बीवियों की शराफत को, उनकी ताजीम और बुजुर्गी को। अभी सुबह हुई, यजीदी कुत्ते फिर आए शिमर के साथ, और उन्होंने बीवियों के हाथों में हथकड़ियां डाल दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी, और नंगे पीठ जो थी ऊंटों की नंगी पीठ पर बीवियों को बिठा दिया। एक एक साथ 3-3 लोगों को बांधा, और बड़ों के साथ बच्चों को भी बांधा। तो जाहिर सी बात है, बच्चों के हाथ छोटे, बड़ों के हाथ बड़े, तो बच्चों के साथ बड़ों को यूं झुकना पड़ता था। बच्चे अगर बड़े उठे तो बच्चों को तकलीफ, और बच्चों की वजह से झुके तो तकलीफ। और जो कई दिन का बीमार सैयदे सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन का एक ही बेटा बचा हुआ है, उनकी गर्दन में तोक डाल दिया है। वो ऐसा किसी का इम्तिहान, कोई किसी ने ऐसा इम्तिहान दिया है, गले में तोक डाल दिया मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, कई दिनों का भूखा प्यासा बीमार, और हाथों में बीबियों के ऊँटों की नकेल थमा दी, जिसके पेट में अनाज नहीं, बुखार से जो तप रहा हो, और गले के अंदर लोहे का तोक पड़ा हुआ है। वो जिन पर नमाजों में दुरूद पढ़ा जाता है, वो जिनके लिए कुरान इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा कहता है, वो जिनके लिए आये तत्हीर नाजिल होती है, वो जिनके लिए मेरे रसूल ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा मुझ पर आधा दुरूद मत पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मत कहा करो। अगर कोई मेरी खुशी चाहता है तो मेरे साथ मेरे अहले बैत पे भी दुरूद पढ़ा करे। हुजूर ने फरमाया जिन पर दुरूद पढ़ने की ताकीद हुजूर ने फरमाई, जिनके लिए कुरान इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स के उस इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन की गर्दन में तोक डाला गया, और तोक डालकर आपको कहा खड़े हो और ये लेकर के चल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिर जाते हैं तो पीठ पर चाबुक पड़ते हैं। ज़ैनब ने कहा जालिमों, ये खड़े नहीं हो सकेगा, ये मर जाएगा, और ये मरेगा तो हुसैन की औलाद हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा। रहम करो इस बच्चे पर। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये चल नहीं सकेगा, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में जंजीर डालकर ऊंट की नंगी पीठ पर उनको भी बिठा दिया गया। और उनको बिठाने के बाद
اب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف جانے لگا. سیدہ زینب نے کہا تم نے ہماری ایک نہ سنی, ایک بات بھی تم نے ہماری نہیں سنی ظالمو, تو ایک بات اب سن لو کہ ہمیں وہاں سے لے کر کے چلو جہاں پر شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے. وہ لوگ اونٹنیوں کو شہیدوں کی لاشوں کے پاس لے کر کے گئے تو سیدہ زینب نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آج آپ یہ منظر نہیں دیکھیں گے کہ آپ کا حسین جس کے لیے آپ سجدوں کو طویل کر دیتے تھے, وہ حسین جس کے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین, وہ حسین جس کے ہونٹ چوستے تھے, جس کو سونگتے تھے, جس کو ریحان جنت کہا تھا, یا رسول اللہ آج وہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے, آج آپ اپنے حسین کی خبر لیجئے. یہ کہتی ہوئی سیدہ زینب رونے لگی. امام زین العابدین رو کر کہتے ہیں ان التیاب ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم. اے ہوا ہمارا پیغام تو اب کون پہنچائے گا, تو ہی جب مدینہ شریف تیرا گزر ہو تو اے ہوا جب تو روضہ رسول پر جانا تو روضہ رسول پر جا کر کے تو ادب کے ساتھ ہمارے نانا کو ہمارا سلام کہ. کل میں نے تقریر میں یہ بات عرض کی تھی, یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پوری زندگی 63 سال نہ کبھی بچپنے میں نہ کبھی جوانی میں حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھری تھی, احد کے میدان میں بھی نہیں بکھری تھی, بدر کے میدان میں بھی کبھی نہیں بکھری تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے 61 ہجری کے عاشورہ کو جمعہ کی نماز کے بعد میں سو رہا تھا, میں نے کیا دیکھا, نبی پاک کی زلفیں بکھری ہوئی ہے. لوگ کہتے میدان کربلا میں کیا ہے, اس کو اتنی اہمیت دیتے ہو, کربلا میں کیا ہے, ارے دیکھ کربلا میں کیا ہے, اس نبی کی زلفیں بکھرتی ہے. بڑے بڑے حادثات جن زلفوں کو بکھرا نہ سکے کربلا نے ان زلفوں کو بکھرا دیا. ابن عباس کہتے میں نے دیکھا حضور کی زلفیں بکھری ہوئی اور خون کے دھبے حضور کے جبے پر ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے. لوگ کہتے ہیں حسین کے لیے کیوں روتے ہو, کربلا کا واقعہ سن کے کیوں روتے ہو. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہر کسی پر روئے تو آنسو زمین پر بہ جاتے ہیں, لیکن اگر غم حسین میں روئیں تو وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہادت حسین پر روئے, یہ بخاری شریف کی حدیث. ابن عباس اپنا خواب بیان کرتے ہیں, بکھری ہوئی زلفیں اور ان زلفوں کے اندر مٹی لگی ہوئی ہے, دھول اٹی ہوئی ہے, کپڑوں کے اندر خون کے دھبے ہیں. آقا کریم کی یہ حالت دیکھیے, حضور رو رہے ہیں, آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو ہے. سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ آپ کی خیر کرے, آپ کے دین کی خیر کرے, آپ کی اہل بیت کی خیر کرے. آپ غمگین ہیں, آپ رو رہے ہیں, آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہے. میرے آقا نے کہا ابن عباس آج میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا, صبح سے لے کر اب تک میں کربلا کے میدان میں شہیدوں کا خون جمع کر رہا تھا, شہیدوں کا خون میں نے جمع کیا ہے. حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ شب عاشور میں کسی نیک عورت نے میدان کربلا کو خواب میں دیکھا کہ ایک عورت ہے نقاب پوش جو اپنی آستین سے کربلا کی دھرتی کو جھاڑ رہی ہے اور کنکر اٹھا کر کے چن رہی ہے. اس عورت نے پوچھا بی بی یہ کون سا میدان ہے اور آپ یہ کنکر کیوں اٹھاتی اور صاف کرتی ہے. تو اس عورت نے جب اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں, میں فاطمہ ہوں, تیرے نبی کی بیٹی ہوں. کہا بی بی آپ میدان کو جھاڑو دیتی ہے؟ فرمایا ہاں یہ کربلا کا میدان ہے اور اسی جگہ پر میرا حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے گا, تو میں پہلے سے کنکر اٹھا رہی ہوں کہ میرے حسین کو کنکر نہ چپ جائے. یہ ہے داستان کربلا. ڈاکٹر اقبال اسی لیے تو کہتے ہیں غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم, غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم. حسین انتہا اس کی ابتدا ہے اسماعیل, یہ میرے مولا حسین کی داستان کربلا ہے. تو جس وقت لاشوں کے قریب یہ آئے
امام زین العابدین نے ان التیاریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، یہ پڑھا تو اپنے بیگانے سب رونے لگے۔ امام علی مقام کا وہ چھوٹا سا لٹا پیٹا قافلہ 11 محرم کی صبح دن تڑکے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ والوں کو اعلان کر دیا گیا، کوفہ والوں جشن کرو جشن۔ عورتیں چھتوں پر چڑھے بچوں کو لے کر، اس لیے کہ کچھ باغی لوگ تھے جن کے سر ہم کاٹ کے لا رہے ہیں، اور ان کی لٹی پٹی عورتوں کو قیدی بنا کر لا رہے ہیں۔ کوفہ میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ کس کو لا رہے ہیں، جھوٹ بولا یزیدیوں نے کہ ہم باغی، اور وہ بھی کیسے باغی جو رستے میں بیٹھ کر کے قافلے لوٹتے تھے، ان لٹوروں کو ہم نے کاٹا ہے۔ کوفہ میں جشن کا ماحول تھا کہ حکومت کے باغی اور وہ بھی قافلے لوٹنے والے لٹوروں کو لایا جا رہا ہے۔ کوفہ میں جشن کا ماحول ہے۔ کربلا سے کوفہ آتے آتے شام ہو گئی ہے۔ خولی جس کے پاس امام علی مقام کا سر تھا، شام ہوئی تو اس کو پتا چلا کہ اب تو ابن زیاد کے پاس جانا ہی بے فائدہ ہے، کیونکہ شام ہوتی ہے تو وہ شراب میں ڈوب جاتا ہے، انعام نہیں دے گا، سر دیکھ کر مجھے گالیاں دے گا۔ تو اس نے سوچا کہ ابن زیاد کے پاس نہ جاؤں بلکہ اپنے گھر جاتا ہوں، صبح جاؤں گا جب اس کا نشہ اتر جائے گا۔ دیکھو اہل بیت کا دشمن کبھی حلالی بندہ نہیں بنتا، یہ خاص بات آپ ذہن میں رکھیے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جو غیر حلالی ہوتے ہیں وہی اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں، یہ حدیث رسول ہے۔ یہ ابن زیاد جو ہے نا، ابن زیاد کے باپ کا نام ہے زیاد، اس کا نام عبید اللہ، اس کے باپ کا نام زیاد، اور زیاد کے باپ کا نام آج تک تاریخ میں لکھا ہی نہیں گیا۔ مورخین نے جب بھی زیاد کے باپ کا نام لکھا تو کہا زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، اپنے آج تک نہیں معلوم اس کا باپ کون ہے۔ لیکن بعض محققین نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ایک شخص اسلام لانے سے پہلے اس نے زیاد کی ماں کے ساتھ زنا کیا، اس سے زیاد پیدا ہوا، اسی زیاد سے عبید اللہ ابن زیاد پیدا ہوا۔ یہ کوئی بہت اچھے لوگ نہیں ہیں لوگ جن کی تائید کرنے نکلے ہیں۔ اگر صحیح معنی میں لوگ اسلام کی تاریخ پڑھ لیں، بے جا تعصب سے نکل کر، ہٹ درمی سے نکل کر اسلام کی صحیح تاریخ پڑھے تو کبھی کوئی یزیدی کی حمایت نہیں کرے گا، نہ یزید کی حمایت کرے گا، نہ یزیدیوں کی حمایت کرے گا۔ بلکہ کہنے والوں نے کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین وہ ہیں جن کو بڑے بڑے کافر مورخین نے، محققین نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ تو شام ہوئی تو قافلہ باہر روک دیا گیا اور خولی اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی نے کہا کہاں تھا اتنے دن سے؟ اس نے کہا کہ ہم جنگ پہ گئے تھے اور میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ اس نے کہا کیا لایا ہے؟ تو اس نے جیسے ہی گٹری کھولی کپڑے کی، امام حسین کا سر تھا۔ چونکہ حضرت علی مرتضیٰ کے دور میں امام علی مقام کوفے میں برسوں رہ چکے تھے، تو اس نے پہچان لیا، کہا تو یہ حسین ابن علی ہے، ان کو کاٹا ہے تم لوگوں نے؟ اس نے بڑی بہادری سے کہا ان کو کاٹا ہے، ان کی بیویوں کو ہم کنیز بنا کے معاذ اللہ قیدی بنا کے لا رہے ہیں۔ لعنت ہو یزیدیوں پر، اور یزیدیوں کی حمایت کرنے والوں پہ بھی لعنت ہو۔ شہزادیوں کو انہوں نے قیدی کہا، ان بدبختوں نے اللہ اکبر۔ تو اس کی بیوی نے کہا ان کی بیویوں کو تم نے قیدی بنایا؟ کہا اس نے کہا اگر رات کا وقت نہ ہوتا تو میں ابھی تیرے گھر سے نکل جاتی، جو شہزادے رسول کا سر کاٹے میں اس کی بیوی بن کر تو نہ رہوں گی۔ تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ اس کی بیوی اٹھی، امام علی مقام کی بکھری ہوئی زلفوں کو دھلا، زلفیں سواری، خوشبو لگائی اور کھڑی ہو گئی درود پڑھتے ہوئے۔ اسی عالم میں نیند کا غلبہ ہوا تو بیٹھ گئی، درود زبان پہ جاری رہا۔ آنکھ بند ہوئی تو کیا دیکھا کہ 4 عورتیں خوبصورت، اور وہ امام حسین کے سر کو چومتی ہے آ کر اور روتی ہیں۔ اس عورت نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ایک بی بی نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، حسین کی امی ہوں، آج میرے بیٹے کے چہرے کو چومنے آئی۔ دوسری کو کہا یہ حسین کی نانی ہے خدیجۃ الکبریٰ، آج حسین کے سر کو بوسے دینے آئی ہے کہ میرے نواسے نے نانا سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا، دین کو تحفظ دے دیا۔ اور یہ جو ہے یہ آسیہ فرعون کی بیوی، اور یہ چوتھی عیسیٰ کی ماں مریم ہے۔
ان بیویوں نے سر چوما، شفقتیں کی اور وہاں سے ہٹی تو پھر دیکھا ایک ایسا چہرہ جو حسین کے چہرے سے کچھ مشابہ تھا. تو پوچھا بزرگ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، جس حسین نے میرے خواب کی تکمیل کی ہے آج اس حسین کی پیشانی کو چومنے آیا. اسی میں پوری رات گزر گئی. آنکھ کھلی تو اس کا شوہر دھاڑ رہا تھا پاگلوں کی طرح. کہا تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا تو سر ابن زیاد کے پاس لے جا اور میں تیرے گھر سے چلی، مجھے طلاق دے دے، مجھے تیرے یہاں نہیں رہنا. جو اہل بیت کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم مت کر. تو اس عورت نے کہا حسین کے بچوں سے زیادہ تیرے بچے قیمتی نہیں ہے. جب تو نے حسین کے بچوں کو یتیم کر دیا تو اب نہ بچوں کی پرواہ نہ شوہر کی پرواہ. اور وہ عورت پردے میں گھر سے نکل گئی. لوگوں کو شرم آنی چاہیے. قاتلان حسین کی تائید ان کی عورتوں نے نہیں کیا. لوگ قاتلان حسین کی تائید کرتے ہیں. اور میں تو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رکھنا حسین کا مخالف ہو کر کوئی زیادہ دن تک کے ٹک نہ سکا، ورنہ دیکھ لو تمہارے پڑوس میں ایک بدبخت یزید کا وکیل بن کر کے کھڑا ہوا تھا اور آج بھاگا بھاگا پھر رہا ہے. حسین بتا رہے ہیں جو مجھ سے ٹکرائے گا ٹکنے نہیں دوں گا، اٹھا کے پھینک دوں گا. اس لیے کبھی حسین سے لڑائی بول مت لینا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جو حسین سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، جو حسین سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا. جو نبی سے جنگ کرے وہ ٹک کیسے سکتا ہے؟ اور جو لوگ ابھی مینڈکوں کی طرح ٹر ٹر کرتے حسین کے خلاف، ان کو بھی بہت جلد حساب چکانا پڑے گا. یاد رکھو اگر محبت نہیں کر سکتے تو کم سے کم چپ تو رہو. اگر تاریخ کے صحیح گوشے نہیں پتا ہے خاموش تو رہو، ورنہ یزید کا انجام ہمیشہ رسوائی ہی ہے. اس لیے یزید کے کھانے میں نام مت لکھاؤ. المختصر یہ کہ جب قافلہ کوفہ میں پہنچا تو چونکہ وہاں اعلان تو یہی تھا کہ باغیوں کے سر آ رہے ہیں اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے، تو کوفہ کے اندر مولا علی نے تقریریں کی تھی کہ قیدیوں کو صدقہ دینے سے مرادیں پوری ہوتی ہے اور اجر ملتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں عورتوں نے صدقے کی کھجوریں، روٹی کے ٹکڑے تھما دیے اور چھت سے وہ پھینک رہے تھے. سیدہ زینب نے کہا خبردار، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عورتیں کہتی تھی یہ صدقہ ہے، کیونکہ علی مولا نے ہم سے کہا تھا کہ قیدیوں کو صدقہ دینے سے مرادیں پوری ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے. تو ہم تم قیدیوں صدقہ دے رہے ہیں. کہا ہم وہ قیدی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، ہم آل محمد ہے، آل محمد، اور آل محمد پر صدقہ کھانا حرام ہے. تو تب عورتوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا پہچانو میں زینب بنت علی کی بیٹی ہوں، یہ حسین کا سر ہے. تو لوگوں نے غور کیا، تب پتا چلا کہ یہ کیا ہو گیا. تب کوفہ والے چیخنے رونے پیٹنے لگے. تب سیدہ زینب نے کہا تھا کوفیوں، خط لکھ کر بلانے والا کون تھا؟ تمہارے بڑے بڑے سرداروں نے 150 خطوط لکھے تھے، عوام کے تو خطوط ہی الگ تھے. اس کے بعد تم نے میرے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی، بڑی بڑی رشوتیں لے کر تم بے وفا بن گئے. اب تمہارا رونا چیخنا پیٹنا یہ سب تمہارے کام نہیں آئے گا. اور پھر فاطمہ کی بیٹی نے کہا اسی طرح روتے پیٹتے رہو گے تمہیں کبھی قرار نہیں ملے گا. اور دیکھ لو آج عراق کی سرزمین سنورتی ہے پھر گرتی ہے، بنتی ہے پھر بگڑتی ہے. انشاءاللہ کبھی موقع رہا ہم آپ سے گفتگو کریں گے. ہمارا وقت ختم ہو گیا.